शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है। पागल खान है, इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का। वो वक्त आएगा जब हम डिसीजंस लेंगे सिर्फ। ये फस्तायत है, ये डिक्टेटरशिप है। आज सारा लाहौर तैयार था इमरान खान के साथ निकलने के लिए। ये मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है। आप गिरफ्तार भी होंगे लेकिन हमें अब आपकी गिरफ्तारी की जल्दी कोई नहीं है। ना इनको तोशाखाना से कुछ मिला, ना इनके पास कोई फॉरेन फंडिंग से कुछ इनको मिला। करप्शन का वैसे ही इल्जाम कोई नहीं था। जिस तरह बेगुनाह सियासतदानों को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नवाज शरीफ को बेगुनाह होते हुए उनको कटहरे में लाया जाता है, इनको कब लाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज 8 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में ज़मान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकाली। कई पीटीआई रहनुमा इसे अपनी इंतखाबी मुहिम का नुक्ता आगाज करार दे रहे थे। जैसे ही रैली के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़मान पार्क पहुंचना शुरू हुए तो पुलिस ने पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी, क्योंकि रैली से पहले ही उजलत में पंजाब हुकूमत ने लाहौर में एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 नाफिज करके जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। यहां सवाल यह पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत ने अचानक लाहौर में 7 रोज के लिए दफ़ा 144 क्यों नाफिज की, जबकि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन भी आज पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी कर चुका है। आईने पाकिस्तान और मुल्की कवानीन हर उम्मीदवार को यह हक देते हैं कि वो अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाए। इसलिए लाहौर में अचानक दफा 144 से क्या उम्मीदवारों को यह हक मुतासर नहीं होगा? नोटिफिकेशन के मुताबिक यह पाबंदी लाहौर में ट्रैफिक और सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल के पेश नजर नाफिज की गई है। हालांकि अभी चंद दिन कबल ही इन्हीं सिक्योरिटी हालात में लाहौर में पीएसएल के मैचेस का इनेकाद किया गया था और मरियम नवाज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल पार्टी कन्वेंशन और हजारों के इज्तिमा से खिताब कर रही हैं। लिहाजा यह बात समझ से बालातर है कि पंजाब में निगरां हुकूमत और इंतजामिया ने सिर्फ लाहौर में पाबंदी का नफाज क्यों कर किया, जबकि लाहौर और कराची जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मसाइल तो एक अरसे से मौजूद हैं। याद रहे कि चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने 2 सूबों में इलेक्शन में ताखीर के आज खुद नोटिस केस का फैसला सुनाया था। अहम बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। चुनांचे लाहौर में अचानक दफा 144 जैसे मुतनाज़ा फैसलों से सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। इसके अलावा इंतहाई काबिल एहतराम मरियम नवाज साहिबा, जो अपने लगातार वर्कर्स कन्वेंशन और धुआंधार तकारीर में एक तरफ तो मुअज़्ज़ज़ जजेस और अदलिया को तनकीद का निशाना बना रही हैं, दूसरी तरफ वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बच्चों के बारे में भी तवातुर से तनकीद कर रही हैं। तौहीन अदालत तब होती है जब हर इलेक्शन के फॉर्म में तुम झूठ बोलते हो, अपनी जायदाद छुपाते हो, और ना सिर्फ जायदाद छुपाते हो बल्कि अपनी बेटी भी छुपाते हो। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शन लड़े। कितने? भाई नवाज शरीफ की बेटी तो आज गुजरांवाला के सामने खड़ी है, तुम्हारी बेटी कहां खड़ी है? जो शख्स अपनी बेटी को नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी को नहीं मान सकता, जो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं देगा, वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा? सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। तिरियन खान वाला जो इसकी बेटी का केस है, जिसके बारे में इसने झूठ बोला, कौन से वो केस सच्चा है कि झूठा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार साहिबा। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले तो ये जो दफ़ा 144 लगाई गई और फिर उसके बाद जारी बात है जो कुछ आज हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तहरीक इंसाफ की रैली को, एक सियासी वर्कर के तौर पर आप समझते हैं कि ये फिर एक आज़ाद सियासी माहौल है कि एक तरफ इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाए, दूसरी तरफ दफ़ा 144 लगाकर कैंपेन को रोक दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत ये है
کہ میں کوئی مطلب ہے حکومت پنجاب کا نمائندہ تو نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آج الیکشن شیڈول آیا ہے اور جو پابندی لگی ہے دفعہ 144 کی پابندی لگی ہے وہ لاہور کی صرف لاہور کے لیے لگی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جلسے اور ریلیاں ہو رہی ہیں تو عمران نیازی صاحب بھی روز جلسے اور ریلیاں نکال رہے ہیں اور جلسے بھی کرتے ہیں، تو اور انہوں نے ہر قسم کا ایڈونچر کیا ہے، ہر قسم کا سیاسی پروٹیسٹ کہہ لیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انتشار پھیلانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی جگہ پر کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں آتی. اگر وہ جلسے کرنے چاہیں گے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن ایک باقاعدہ ضابطہ اخلاق دیتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلی نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے، آپ صرف جلسہ کر سکتے ہیں، آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کس طرح سے کرنی ہے، آپ کتنی جگہ پہ جلسہ کر سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ جو دہشت گردی والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی مطلب ہے سٹارٹ ہے. باہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر تو کسی بھی پارٹی کے اوپر ناپابندی ہے اور ناپابندی ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نامزد حالات کے تحت کسی ایک جگہ کے اوپر کیونکہ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل پلیئرز بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی سیکورٹی کے خدشات کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گیدرنگ کا اکٹھا ہونا کسی جگہ پر کو بہت زیادہ اس کے حفاظتی اقدامات کا بھی ایک ہو پوائنٹ کے اس کے لیے بھی ہو، لیکن بہرحال اس کا تو صوبائی حکومت بہتر جواب دے سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بہرحال ایک نگران حکومت موجود ہے اور وہ اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے، لیکن ایک سیاسی ورکر کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ کل مریم نواز صاحبہ نے کل ہی پنجاب ہی کے ایک شہر میں جو کہ لاہور سے قریب ترین ہے وہاں ایک کنونشن کیا. اس سے 2 روز پہلے انہوں نے شاید گجرانوالہ میں کنونشن کیا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں کنونشن کر رہی ہیں. بڑی گیدرنگ آ رہی ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں مریم صاحبہ کی کنونشن میں آپ کی پارٹی کے. پورے پنجاب میں کہیں کسی جگہ پہ دفعہ 144 نہیں لگائی گئی. جیسے ہی عمران خان 8 تاریخ کو ایک ریلی کا اعلان کرتے ہیں تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے. اس سے تاثر کیا ابھرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیاں تو خان صاحب نے، اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے لگی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جب سے ان کی مطلب ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر سے ایک آئینی طریقے کے ساتھ وہ ہٹے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جو ملک میں حشر کیا ہے، جلسے کیے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اور کسی جگہ قطع کلامی کی معذرت علی گڑھ بلوچ صاحب، اس سے پہلے بھی دفعہ 144 اسلام آباد میں لگائی گئی تھی اور عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات بھی چلائے گئے. اصل میں امیر عباس بھائی حالات یہ ہیں کہ عمران نیازی صاحب اور ان کے حواریوں نے خون کی گولیاں کھیلنے کے بیانات دیے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات کی، اسلام آباد کو فتح کرنے کی بات کی، اسلام آباد پر چڑھائی اور دعویٰ کرنے کی بات کی، اس کو چوک کرنے کی بات کی. اور اگر آپ سیاسی پروٹیسٹ کے آڑ میں کسی شہر کے اوپر دھاوا بولیں گے تو اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل ایم سمیت کسی پارٹی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان میں سیاست کے نام کے اوپر کوئی انتشار پھیلائے. باقی جہاں پر جلسے اور ریلیاں وہ ہوئے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جب اسمبلیاں ڈیزالو کی تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب میں ادھر پہنچوں گا اور اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوں گا، تو ظاہر ہے پنجاب اور کے پی کے عوام اس طرح سے نہ نکل سکے. ایک یہ بھی ان کو غصہ تھا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے میں اپنی ہی حکومتوں کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی تحریکیں چلائیں، جتنی بھی ریلیاں چلائیں، اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا، صرف نقصان ہی نقصان اور ایکسپوز ہوئے. جس ریلی میں میں اس فائدہ نقصان پر آگے چل کے بات کرتا ہوں. آپ نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا کہ ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، کیونکہ گیلپ سروے تو کچھ اور بتا رہا ہے. شاندانہ صاحبہ، آپ کی جماعت جس کو اپنے سیاسی حق کے استعمال کا نام دے رہی ہے کہ ہم رائٹ ٹو اسمبل یا رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، حکومت اور پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بیانیہ ہے کہ آپ رائٹ ٹو اسمبل یا رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو ایکسرسائز نہیں کر رہے، بلکہ آپ رائٹ تو خیر کہہ نہیں سکتے، آپ انٹریوڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ انفلٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کی اور ریاست کے معاملات کے اندر، اور آپ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شکریہ امیر صاحب. مجھے نہیں پتا کہ پی ڈی ایم نے یہ نئی نیریٹو، یہ ایک نیا بیانیہ کہاں سے پکڑ لیا ہے کہ اب ریاست کو پتہ نہیں کیا جو بھی آپ نے کہا ہو رہا ہے. یہ تو جاوید لطیف صاحب پچھلے کتنے مہینوں سے، جو باقی سارے ان کے فیل ہو جاتے ہیں اسپوکس پرسن جو ان کے پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں، تو پھر وہ باہر آتے اور کہتے جی ہم نے تو سیاست کو نہیں ریاست کو بچایا. تو اگر ریاست کو ان لوگوں نے بچا لیا پھر مسئلہ کیا ہے؟ خان کو تو انہوں نے گولی بھی مروا دی،
خان کے جتنے سپورٹرز تھے ان پہ اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، خان کے جتنے سینئر لیڈرز ان کو جیل میں بھی ڈال رہے ہیں، ہم پہ کیسز کیے ہوئے ہیں. مجھ جیسے بندے کو اس دن ملاقات ہوئی، ایک بہت ہی اچھے جرنلسٹ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہیں سے بھی نہیں ہے سمپتھیٹک، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ جی جو اس وقت پی ڈی ایم کی سب سے بڑی ناکامیابی ہے کہ انہوں نے ایک آرڈنری پاکستانی کو، ایک عام پاکستانی کو جو ہمیشہ شر سے بھاگتا تھا، جو ہمیشہ چاہتا تھا کہ ان کی سمپل سی زندگی ہو، کھانا پینا، عمرہ، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، بچوں کی صحت، ان لوگوں کو سڑکوں پہ نکال دیا ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم سمجھتی کہ عمران خان ان کو نکالا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کا وہ حال ہے جو کہتے قرآن میں سمن بکن عمیون فہم لا یرجعون، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں، ان کے تمام حواس بند ہیں، صرف اس لیے کیونکہ عمران خان اس چیز میں سکسیسفل ہوا ہے کہ عوام کو دکھا دیا کہ جو مکروہ چہرے ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کے، ان کی نالائق اولادوں کے، ان کے جو قاتلانہ حملے ارشد شریف خاص کر ہوئے. ابھی میں دیکھ رہی تھی ویمنس ڈے کے حوالے سے عورتوں پر اسلام آباد پولیس نے ہاتھ اٹھایا، لاٹھی چارج کیا ہے. ایک پولیٹیکل ریلی نکلی ہے لاہور میں، سمپل بات کرتے ہیں، ذرا زیادہ انٹریکیسیز میں نہیں جاتے. سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، آئین کے مطابق الیکشنز ہوں گے اور ڈیٹ دے دی. اور پھر ماشاء اللہ قابل فاضل حکومتیں، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوں چاہے وہ پنجاب میں بیٹھی ہوں، وہ آرٹیکل 144 لگاتے تھے جو برٹش ایرا، کلونیل ایرا کا تھا کہ لوگوں کو سپریس کرنا ہوتا تھا. صرف شاہدانہ صاحب صرف 144 تک اکتفا نہیں کیا گیا. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پیمرا نے آج ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا کہ میڈیا اس ریلی کو دکھا بھی نہیں سکتا. جی بالکل، ایبسولوٹلی. پیمرا نے تو جی بڑے بڑے کمال کیے. جو ہماری بچی F9 میں ریپ ہوئی تھی اس کے نیوز بھی انہوں نے بلاک کر دیے تھے. میں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس دن بیٹھی ہوئی تھی، میرے FIR پہ ڈسکشن تھی، تو اس میں یہ بات بھی اٹھی تھی کہ کس قاعدے قانون سے ایک بچی کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے، اور پیمرا کہتے کہ آپ نے اس کو نشر نہیں کرنا. اچھا، پیمرا نے جو ہے خان صاحب کی تقاریر بھی بلاک کر دی، جو پہلے سے سپریم کورٹ کا اوپینین تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. AOI کا لائسنس ہٹا دیا. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب جلد سے جلوس نہیں دکھا سکتے، لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں گے. ایشو اس وقت سمپل یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنرل باجوہ اور امریکی حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان پہ وہ اکنامک تشدد کیا ہے جو کم از کم 3 سے 6 سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں. یہ باقی ساری گیم اس کے پیچھے لگے ہوئی. ان کا یہ بیوقوفانہ خیال ہے کہ خان کو جیل میں ڈال دیں گے، خان کی جان لے لیں گے، یہ موومنٹ بند ہو جائے گی. یہ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ کان کھول کے سن لے، یہ جو بھی بیٹھا ہے بیٹھی ہے، ان کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں، ان کے ہینڈلرز ہیں، لیکن امریکہ والے ہیں، کچھ فرق پڑا تھا شاندان شاندانہ صاحب، کچھ فرق پڑا تھا جس وقت عمران خان صاحب دوسرے لانگ مارچ کو خود لیڈ کر رہے تھے اور جی ٹی روڈ پر ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا وزیر آباد، اور اس کے بعد خان صاحب کو واپس جانا پڑا، لانگ مارچ کو روک دیا گیا، اور پھر کچھ دن کے بعد لانگ مارچ دوبارہ جاری ہوا. اس میں خان صاحب موجود نہیں تھے، پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی، تو وہ رسپانس نہیں آیا جو رسپانس عمران خان کی وجہ سے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اگر نہیں ہوں گے، وہ جیل میں ہوں گے، تو فرق تو پڑے گا تحریک پہ. ناٹ ایٹ آل. میں اگر میر صاحب کھل کے بات کر سکوں، مجھے پہلے ہی سچ بولنے پہ FIR لگی ہوئی ہے، سیڈیشن کی، ٹیررزم کی. جیسے خدا نہ خواستہ جو ہماری مسجد پشاور میں شہید ہوئی پولیس لائنز میں، اور جو 105 ہمارے پولیس افسران شہید ہوئے، جیسے میں نے وہ بم پھاڑا ہے، تو میں تو پھر بھی کھل کے بات کروں گی. معذرت کے ساتھ منافقت کرنا اس عمر میں اور اس ملک میں میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے. جس قسم کے ملک میں لوگوں نے حالات بنا دیے ہیں، آپ اور کچھ نہیں دیکھتے. آپ ٹویٹر سے اٹھا کے دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سے، کہ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھا پنجاب کا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا تھا، کس قسم کے ان کے تعلقات تھے TTP کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ. آپ وہ سب اٹھا کے دیکھ لیں. تو ہمارے جتنے بھی یہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں ٹیررزم سے، ابھی علی گور صاحب نے بولا کہ جی ٹیررزم ہے، تو ٹیررزم PTI کے پیچھے کیوں گھوم رہی ہے؟ کیا ٹیررسٹ کی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ اگر ہے تو پھر بتا دیں. MQM کا تو سب کو پتا تھا کہ ان کا ایک ٹیررسٹ آرم ہوتا تھا. تو اگر PDM کا بھی کوئی ٹیررسٹ آرم ہے جو صرف PTI کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہی جو اپنی ریلی کی بات کی کہ وہ ریلی اس لیے بھی ہم نے کینسل کر دی کہ جب ہمیں علم ہوا کہ ہمارے لوگوں پہ، ابھی آپ لاہور میں دیکھ رہے ہیں مناظر، گندے مناظر، لوگوں کے منہ سے خون نکل رہا ہے، لوگوں کے سر پھاڑ رہے ہیں، اور گناہ کیا ہے؟ جی اطلاعات آئی ہیں کہ پولیس نے گاڑیوں کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے. علی گور بلوچ صاحب، آج جب ہم مخاطب ہیں، پوچھ لیں کہ سوری امیر صاحب، صرف علی گور صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کو کس نے بتایا ہے کہ ٹیررسٹ PTI پہ اٹیک کریں گے اور صرف PTI پہ اٹیک کریں گے؟ آپ کا سارا جواب آپ کو مل جائے گا. جی علی گور بلوچ صاحب، آج 8 تاریخ کو جب ہم مخاطب ہیں اس پروگرام میں، تو آج سے ایک دن پہلے یعنی کل 7 مارچ کو فرانس میں فرانسیسی صدر کے پینشن ریفارمز کے خلاف فرانس کے 300 مقامات پر 14 لاکھ
فرانسیسی شہری باہر نکلے احتجاج کرنے کے لیے. کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان سے ان کا حق کے احتجاج چھین سکے. یہ کیا ہے اس وقت اس ملک میں؟ دیکھیں بات سنیں کہ جو تو احتجاج کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب سے ان کو مطلب ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا، اور جو خان صاحب کا رویہ رہا ہے، جس طرح سے کہ انہوں نے انتشار پھیلانے والے ان کے اپنے بیانات ہیں، جس طرح سے کہ ان کے باقی جو ٹیم کے بیانات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ کوئی سیاسی بیانات نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ مطلب ہے کہ اس قسم کے جس سے کہ ملک کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی آئین کو مانتے ہیں. ابھی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، شندانہ کو پتہ ہے اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ بھی میری بہت رسپیکٹ کرتی ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے یہ لوگوں کے چہروں کو مکروہ کہہ رہے تھے، تو مکروہ چہرے وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن چوری کیا تھا، وہ بھی کسی قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا. اس وقت بھی آئین جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر دستک دیتا تھا، آج آئین کی عدالتوں کے اوپر دستک کی باتیں ہوتی ہیں. مکروہ چہرے وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی جلسے جلوس میں کھڑے ہو کر خواتین ججز کو دھمکیاں لگاتے ہیں. مکروہ چہرے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دور حکومت کے اندر صحافیوں کو گولیاں لگی تھی. مکروہ چہرے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صحافیوں کے منہ کے اوپر شادی کی تقاریب میں تھپڑ رسید کیے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اس عمران پروجیکٹ لانچ کرنے کے بعد اس ملک میں کیا ہوا، کیا حاصل کیا اس ملک میں؟ اس ملک میں ایک معاشی تباہی آئی، اور جاتے دفعہ یہ میں نے بھی نہیں کہا، اور نہ ہی شندانہ نے کہا، اور نہ ہی یہ امیر عباس نے کہا، یہ عمران نیازی صاحب خود فرما کر گئے تھے کہ میں تو مائنڈ بچھا کے جا رہا ہوں. وہ مائنڈ تباہی کی ہوتی ہے نا، مائنڈ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ کسی کامیابی کی تو نہیں ہوتی. مائنڈ یہ تو انہوں نے اپنے منہ کے ساتھ تسلیم کیا ہے. تو ابھی بھی اگر شندانہ صاحبہ یا باقی لوگ ان کی باتیں ماننے کے لیے نہیں تیار، تو پھر میرا خیال ہے اس سے بڑی تو وضاحت اور کوئی نہیں. ہاں ہم اگر کچھ سچی بات کریں اس کی، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو مسئلہ بھی بنتا ہے اور اس کو یہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اگر یہ قانون اور آئین اور اتنا ہی یہ بلیو کرتے ہیں جمہوریت کے اوپر، تو ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے کون پکڑا گیا تھا؟ PMLN پکڑی گئی تھی. مجھے یہ بتائیں، ان کی کارکردگی اگر یہ بہت اچھی تھی تو پھر 14 میں سے 13 ضمنی الیکشن کی سیٹس یہ اس وقت کیوں ہار رہے تھے؟ پرویز خٹک صاحب کے حلقے سے یہ ہارے، پھر کراچی میں واڈا صاحب کی سیٹ کے اوپر یہی سوال شاندانہ صاحبہ ایک طویل لسٹ ہے. دیکھیں جو سوال اٹھایا ہے عمران نیازی صاحب کی معذرت کے ساتھ، یہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پبلک میں بڑے پاپولر ہیں، اس وقت پاپولیرٹی کدھر تھی جب GT روڈ کے اوپر چند گاڑیوں کا وہ جتھا لے کر یہ نکلے تھے اور آج تک اسلام آباد تک نہ پہنچ سکے؟ مطلب ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر گئے. باقی یہ ہے کہ آج تک آپ کتنے دن عمران نیازی صاحب جو ہے عدالتوں سے صرف فرار کے لیے اپنی ٹانگ کے اوپر پلستر چڑھا کے بیٹھے رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں چوٹ نہیں آئی ہوگی، لیکن معذرت کے ساتھ اتنی دیر لیکن علی گوہر بلوچ صاحب سوال تو میں نے ان سے کرنا تھا. دیکھیں ان کے 3 مہینے کا پلستر اور نواز شریف صاحب کی 3.25 سال کی بیماری، تو فرق تو ہے بہرحال. نہیں بالکل فرق ہے. نواز شریف صاحب کی 2.5 سال کی جیل، مشرف کے دور میں الگ جیل کاٹی، اب ان کے دور میں الگ جیلیں کاٹی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے پہلے ان کی 3 بار اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی، کتنی سزائیں سنائی گئی، کس طرح سے. ابھی چلے جو سوال آپ نے اٹھائے میں وہ شاندانہ صاحبہ سے کر لیتا ہوں. وہ سوال شاندانہ صاحبہ میں گزارش کرتا ہوں نا، ایک نواز شریف کا نام نہ لیں، مریم نواز صاحبہ کا نام لیں، حمزہ شہباز کا نام لیں، خواجہ سعد رفیق کا نام لیں، رانا ثناء اللہ کا نام لیں. ابھی تو میوزک شروع ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انتقام کا صحیح ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ پہ گرفتار ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں، اور کچھ کیسز بہت کمزور تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جو سوال آپ نے اٹھایا میں شاندانہ صاحبہ سے اس پہ جواب دوں. دیکھیں جو علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا شاندانہ صاحبہ، یہ کسی حد تک صحیح ہے، بلکہ کافی حد تک صحیح ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے عمران خان صاحب کی اور آپ ان کی حکومت کی مقبولیت بہت نیچے جا رہی تھی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج آج مقبولیت آپ کی بہت عروج پر ہے، لیکن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے حالات نہیں تھے. شکریہ امیر صاحب. یہ بہت سارے پوائنٹس آپ نے اٹھائے، تو میں 1 by 1 کوشش کروں گی کہ 5 پوائنٹس میں اس کو سمرائز کروں. لیٹس اسٹارٹ آن اے لائٹر نوٹ. نواز شریف صاحب دہی لینے گئے تھے لنڈن، جو ہمیں آفیشیل سٹوری پتہ چلی ہے، اور ان کو 40 دن میں بھی اور 4 ہفتوں میں بھی دہی بھی نہیں ملا، دوائی بھی نہیں ملی. ملکہ برطانیہ سے بھی بہت ریکویسٹیں کی، تو پھر ان کو مجبوراً
महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने पड़े, महंगी महंगी गाड़ियों में लुई व्यूटॉन की शॉपिंग करते हैं एक्सचेकर के पैसों पे, क्योंकि इनके पिछले से तो जिस तरह कहा था शहबाज शरीफ साहब ने इन पार्लियामेंट के, हमारे तो बहुत गरीब वालिदैन थे, हम सेल्फ मेड लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं था। तो माशाल्लाह से अगर जो कुछ नहीं था उनके पास रोल्स रॉयस आएगी, तो मेरे और आपके पास तो करोला टोयोटा भी मुश्किल से होगी। तो इसलिए माजरत के साथ इमरान खान की कंपैरिजन इन चोरों से करना, बिल्कुल मरियम नवाज जेल गई है, जरदारी क्या है, ये बाकी भी जाएंगे इंशाल्लाह। खान हो ना हो, पीटीआई हो ना हो, इंसाफ तो होगा, पैसा तो रिकवर होगा। इन लोगों को दोबारा भी जेल जाना पड़ेगा, सियासी केसेस में नहीं, चोरी के केसेस में। तो इसलिए इमरान खान को चोरों से कंपेयर करना और उनकी टांग पे जो इन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है, कत्ल की अटेम्प्ट की गई है, तो वो कंपेयर करना, देखिए इनसे आप लॉजिक की बात कर नहीं सकते। इसलिए मैंने टीवी शोज भी काम कर दिए, एक रैंट शुरू हो जाता है, मरियम अरगज़ेब सुबह नोट्स लिखती है, फिर वो लोग बोलते हैं और हर बंदा तोते की तरह बोलता जाता है। फील सॉरी फॉर अली गौहर साहब, ही इज डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, बट लेट हिम, इट्स हिज चॉइस। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने की डस्का की, माजरत के साथ सर, यही इलेक्शन कमिश्नर था, ये सारे दामाद और ससुर पाकिस्तान चला रहे होते हैं, यही उस दिन ये और किसी की नहीं मानते तो अपनी ही पार्टी कैप्टन सफदर की सुन ले कि उसने बोला कि मेरा ससुर चाहता तो मुझे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगवा देता, डायरेक्ट उसने जनरल बाजवा पे हिट की। जनरल बाजवा कि बैठे हुए नवाज शरीफ के साथ 2016 में कोई जनरल जंजुआ है और उनका ससुर है और कह रहे कि जी इसको जरा प्रमोट करो, बाकी को सुपरसीड करो। ये तो लोगों के काम है, पूरी फौज को ये लोग बदनाम कर देते, अच्छे अच्छे अफसर उस फौज में। अच्छा, तो इसलिए डस्का प्लीज हमें ना बताएं कि डस्का क्या था, सबको पता है डस्का क्या था। रह गई बात अनपॉपुलरिटी की, इस वक्त जब आप कह रहे कि पाकिस्तान पीटीआई अनपॉपुलर थी और हमारी 8 से 12% महंगाई थी डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स भी थे, नॉन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स भी थे, अभी वो 42% पे है। महंगाई मुकाने आए थे तो गरीब मुका के ले गए। इशू सारे ये है कि झूठ बोल के आए थे, अपने एनआरओ कराने थे। ये तो जो भी कहने गौहर साहब, मेरी इतनी नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों से दोस्ती है, हमने एनडीओ के कोर्सेज किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन से बैठक होती है, साफ बोलते हैं कि सिर्फ एनआरओ के लिए जरदारी किए और नवाज शरीफ और इन सब के केसेस खत्म करने के लिए कहते हैं हम तो भीखे मांग रहे थे कि या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मत करें। आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अली गौहर बलूच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पर बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली की एक अहम पेशकश के बारे में। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियासी और इंतखाबी बेयकीनी की बढ़ती हुई तपिश में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की हालिया पेशकश ताज़ा हवा का खुशगवार झांका है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ कराने के लिए सालसी की पेशकश कर दी है। राजा परवेज अशरफ ने मुस्बत पेशकश की है क्योंकि मुल्क के मुश्किल मुआशी हालात और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात के तनाजुर में मुल्क भर में बैक वक्त आम इंतखाबात के इनेकाद से कौमी ख़जाने पर कम बोझ पड़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद पर 72 अरब रुपए खर्च हो सकते हैं। खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी 5 मार्च को कहा था कि एक ही दिन आम इंतखाबात हो जाएं तो इससे पैसे की बचत हो सकती है। हुकूमत, पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा भी पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से बयानात दे चुके हैं। इसी तरह अगर बकौल वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 2 सूबों में अगर पहले इलेक्शन हो गए तो इन 2 सूबों और मुल्क भर में आम इलेक्शन के दरमियान 6 माह का फ़र्क पैदा होगा और यह फ़र्क हमेशा के लिए रिवायत बन जाएगी। ये दलील भी काबिल गौर है कि आम इंतखाबात के वक्त मुल्क भर में निगरां हुकूमतें मौजूद हों ताकि इलेक्शन की शफाफियत बरकरार रहे। फिर मुल्क में जारी डिजिटल मरदमशुमारी भी बैक वक्त इलेक्शन के लिए एक वजह बन सकती है, क्योंकि नई मरदमशुमारी के बाद होने वाले इंतखाबात में मुल्क की तमाम छोटी और बड़ी इकाइयों को अपने नुमाइंदे चुनने का यकसा मौका मिलेगा। अगर सिर्फ 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के तहत पहले इलेक्शन हो गए तो उससे कई सियासी और कानूनी मसाइल जन्म ले सकते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम सियासी जमातों के कायदीन मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात के लिए एक साथ सर जोड़कर बैठ सकते हैं? स्पीकर कौमी असम्बली ने इस सियासी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए मशवरतन कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों फरीक अपने रवैयों में लचक पैदा करें और एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत थोड़ा पीछे हटे और अपोजिशन थोड़ा आगे बढ़े तो इलेक्शन एक ही रोज़ मुमकिन है। स्पीकर ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 रोज़ के अंदर मगर इत्तेफाक राय से करीब तरीन तारीख पर इत्तेफाक करने की गुंजाइश पैदा की थी।
اگر غور کریں تو تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں بیک وقت الیکشن کے حق میں ہیں۔ چنانچہ اب یہ ان جماعتوں کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے پر تنقید کے بجائے اس اہم ترین معاملے پر ایک پیج پر آ جائیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو سینئر صحافی، نذیر لغاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے، اور عطر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر اسلام آباد سے۔ نذیر لغاری صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی نے بہت اہم اور بہت مناسب اور ضروری پیشکش کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہی تاریخ پہ پورے ملک میں انتخابات کروانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اپنا ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہتر موقع ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو ایک حکومت میں ہیں یا جو حکومت میں نہیں، یعنی تحریک انصاف، کہ وہ اس پیشکش کے اوپر کوئی پیش رفت کریں؟ میرے خیال میں یہ اگر آئین راستہ دیتا ہے اور آئین کے اندر ایک ایسے مواقع موجود بھی ہیں، یہ جو قطعیت کے ساتھ فیصلے کر دیے گئے ہیں کورٹس کی طرف سے، اگر اس کا راستہ پارلیمنٹ کی طرف سے آتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اب بھی پارلیمنٹ کے ہی ایک بڑے ایوان کے جو مقتدر ایوان ہے، ایوان زیریں کے کسٹوڈین نے ایک پیشکش کی ہے، انہوں نے آئینی کردار ادا کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی طرف سے بولے ہیں اور وہ ایک راستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہم آئین سے اگر رجوع کریں گے تو آئین جو ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ کا ہی راستہ دکھائے گا۔ اگر کچھ چیز گنجلک ہو، کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آئین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، ترمیم یا کوئی اور اختیار نہ تو کورٹس کے پاس ہے نہ ایگزیکٹو کے پاس ہے، یہ کام پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کے پاس ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بہتر ہوا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس پر اپنی رائے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اب ثالثی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور سیاسی فریق یہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہ ایک تاریخ متفقہ طے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک سنگین بحران سے نکل جائے گا، اور پاکستان در حقیقت مالی بحران میں ہے، سیاسی بحران میں ہے، پارلیمانی بحران میں ہے، عدالتی بحران میں ہے، ایک حکومتی بحران میں ہے، اور ہماگیر بحران جو ہے اور جو معاشی بحران ہے اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس اسٹیٹ کے پاس آگے بڑھنے کے امکانات بہت معدوم ہو چکے ہیں۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ سارے فریق مل بیٹھیں اور ایک راستہ نکالیں تاکہ جو ایک بڑے گھمبیر سائے نظر آ رہے ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ رائٹ، عطر کاظمی صاحب، بحران کس نوعیت کا کھڑا ہو سکتا ہے اور بحران در بحران کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اس پہ میں اگلے حصے میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے جو پیشکش کی ہے، اگرچہ آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے انتخابات کو آگے لے جانے کی، اگر گنجائش ہوتی تو سپریم کورٹ اس کے اوپر یقینی طور پہ کوئی رائے یا آبزرویشن یا اپنے فیصلے میں کچھ تحریر کرتی۔ 90 دن کا مطلب ہے 90 دن، اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ بیئر منیمم ٹائم کے اندر انتخابات کی تاریخ دی جائے، جو کہ 30 اپریل طے پائی۔ اب اسپیکر اگر پیش رفت کرتے ہیں اس میں تو اس کا پھر آئینی حل نکالنا اور آئین کے تقاضے کو پورا کرنا یہ مشکل نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو سیاستدانوں کو بات چیت سے مسائل حل کرنے چاہیے اور بات چیت میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اب اسپیکر صاحب نے جو آفر کی ہے، یہ وہی اسپیکر ہیں گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران آپ ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں، انہوں نے کتنا آئین پہ عمل درآمد کروایا ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاملات حل کرواؤں گا، عدالت سے فیصلہ آ چکا ہے، یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو واپس اندر نہیں آنے دے رہے۔ ابھی تک راجہ ریاض کو بچانے کے لیے جو کچھ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا ہے، کیا اس کی نظیر ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ کیا ان سے ہم امید رکھیں گے کہ ان کی وجہ سے آئینی بحران کم ہوگا؟ ہاں جی، اگر آئینی بحران ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو وہ سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، لیکن یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے کریٹ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر امیر عباس صاحب اس وقت کوئی بحران نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی بحران کریٹ کیا جا رہا ہے۔ آئین بالکل واضح ہے، آپ خیبر پختونخوا کے گورنر کا رویہ دیکھ لیں، آپ اسپیکر قومی اسمبلی کا رویہ دیکھ لیں، آپ حکومتی شخصیات کا رویہ دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی کے قائدین کا رویہ دیکھ لیں، یہ سب آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں جی ملک میں بحران آ گیا۔ ملک میں کوئی بحران نہیں ہے، الیکشنز آپ نے ٹائم پہ کروانے، الیکشن کروانے سے جس جمہوریت میں بحران آ جاتا ہے، میرے خیال میں پھر وہاں پہ تو یا تو آپ کوئی مارشل لا لگا دیں یا کوئی فسطائیت کا یا پھر کوئی بادشاہت کا نظام وہاں پہ قائم کر دیں۔ یہ کیسی جمہوریت پسندی ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کروانے سے بحران آ جائے گا؟ تو یہ بالکل ٹائم بائی کرنے کے طریقے ہیں،
چیزوں کو پیچیدہ کرنے کے طریقے. لیکن آج کے دور میں جس طریقے سے جو انفارمیشن کا فلو ہے اس میں یہ اس طرح کی کارروائی کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے تو شاید کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں لیکن عوام یہ بیانیہ بائی نہیں کرے گی. رائٹ. آپ نے کہا کہ الیکشن بحران کو حل کرنے کا ایک حل ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے لیکن اس حل کے ساتھ کچھ بحران بہرحال نظر آ رہے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ وہ کیا بحران ہو سکتے ہیں مزید جن کا سامنا اس قوم کو اور ہماری سیاست کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم انتخابات میں داخل ہو جاتے ہیں. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب اور اطہر کاظمی صاحب. نذیر لغاری صاحب, اگرچہ اس کو جمہوریت میں تصور کیا جاتا ہے یہی کہ اگر کسی ملک کے اندر سیاسی یا معاشی بحران پیدا ہو جائے تو اس بحران سے نکلنے کے لیے انتخابات کو ایک راستہ تصور کیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے ہاں بھی موجودہ سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے جو ضمنی انتخابات یعنی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اگر اس کو ایک حل یا راستے کے طور پر تصور کر لیں تو اس کے بعد ایک اور بحران ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ قومی اسمبلی کے عام انتخابات کی صورت میں ہوگا جو پنجاب میں بھی ہو رہے ہوں گے اور خیبر پختونخوا میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو اشارہ دے رہی ہے کہ مردم شماری اس وقت تک مکمل ہو جائے گی تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے اور جو صوبائی انتخابات ہیں وہ پرانی مردم شماری حلقہ بندیوں کے تحت ہو چکے ہوں گے. آج اگر تحریک انصاف کا دباؤ ہے تو آنے والے دنوں میں پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں دباؤ ڈالیں گی سپریم کورٹ کے اوپر کہ آپ یا گزشتہ انتخابات کو کالعدم قرار دیں یا آنے والے انتخابات کا کوئی نیا حل تلاش کریں. جی میں وہی کر رہا ہوں نا کہ آپ پھر عدالتوں کی طرف رجوع کریں گے. عدالت میں فورم نہیں ہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا, ہمیں بہت سی چیزوں کو آج خود طے کرنا ہوگا. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں مسائل کے حل کے لیے عدالتوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عدالتوں کے فیصلے وہ آئین کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے ایک نیا آئین بھی لکھ دیتے ہیں. یہ ہوا ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ فاضل سپریم کورٹ کے انتہائی قابل احترام جج صاحبان نے خود اپنے فیصلوں میں لکھا ہے کہ نیا آئین بنایا جا رہا ہے. تو اگر نیا آئین بنانا ہو, ہر فیصلے میں آئین کو دوبارہ بنانا ہو تو پھر تو آپ کی مرضی ہے, جو چاہیں کر لیں. آپ کے ملک آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کیسے بے توقیر ہوئی ہے. پارلیمنٹ کو جناب عمران خان صاحب نے بے توقیر کیا ہے. وہ پارلیمنٹ پر پہلے لعنت بھیج چکے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یوں لعنت بھیجی کہ 100 سے 135 سے 138 ارکان کے استعفے ان بلاک دے دیے گئے. کمال ہے یار. آپ نے بحران پیدا کرنے کے لیے یہ بحران تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اگر اس حکومت کے گلے میں ڈالنا تھا تو آپ اسمبلی میں موجود رہتے اور اسمبلی میں موجود رہ کر اپنا کردار ادا کرتے. کیا لوگ آپ کو اس لیے منتخب کریں کہ اگر آپ الیکشن ہار گئے تو پھر آپ استعفے دے دیں گے یا دھرنا جا کر دیں گے اور پھر جب آپ کی حکومت ہوگی تو آپ حکومتیں توڑ دیں گے؟ کیا حکومتوں میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ حکومتیں توڑ دیں تاکہ میں اپنے مطلوبہ اپنے مقاصد حاصل کر سکوں؟ یہ اس طرح کی چالیں, اس طرح کے بحران پیدا کرنے کے طریقے جو ہیں وہ شاید ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتے ہوں. ملک کے لیے, عوام کے لیے, کسی کے لیے بھی یہ فائدہ مند نہیں ہے. اور عمران خان بحران خان بنے ہوئے ہیں, یہ کل تک کی تاریخ میں نہیں ہوں گے. عمران خان کی پاپولرٹی لغاری صاحب جب کیس 1.5 مہینہ اور چلیں گے. لغاری صاحب جب کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا یہی کیس اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے, فاروق ایچ نائک بھی موجود تھے, منصور عوان بھی موجود تھے, یہ حکومتی جماعتوں کے وکیل اور حکومت کے وکلاء تھے. انہوں نے وہاں نہ یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ مردم شماری کا حل کیا نکلے گا, نہ انہوں نے وہاں یہ اعتراض اٹھایا کہ ایک تاریخ پر اگر پورے ملک میں انتخابات نہ ہوئے تو اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ نکتے اٹھاتے, انہوں نے نہیں اٹھائے سپریم کورٹ پہ. میں عرض کرتا ہوں کیا سپریم کورٹ کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ الیکشن جب ہوں گے تو ہمیں الیکشن کے لیے نئی انتخابی فہرستوں اور نئے انتخابی حلقہ بندیوں پر جانا ہوگا, جنرل الیکشن ہوگا. تو یہ بات تو پیش نظر ہونی چاہیے تھی. اگر آپ فیصلہ دے رہے ہیں اور آئین کے ایک آرٹیکل کو آپ ہولڈ کر رہے ہیں, اس کا نفاذ چاہ رہے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک آئین کا ایک اور آرٹیکل یہ بھی تو کہتا ہے, آپ کا الیکشن کا طریقہ کار یہ بھی تو کہتا ہے کہ آپ جب جنرل الیکشن کی طرف جائیں تو آپ کے پاس انتخابی فہرستیں نہیں ہونی چاہیے اور حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے. اب اگر آج ہوتے ہیں حلقہ بندی اسمبلی اور 2 اور اسمبلی میں الیکشن جو ہوتے ہیں نئی حلقہ بندی پر تو بحران کھڑا نہیں ہوگا.
نہیں آنا چاہیے. تو آج خود لوٹ دیا کیا تھا. آپ سیاسی لوگوں کو سیاسی معاملہ سیاسی میدان میں طے کرنے دیں اور وہ کر لیں گے اور انہیں کرنا چاہیے. لیکن لغاری صاحب آپ نے کہا کہ لغاری صاحب آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا. بالکل بجاز یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا وزڈم تو زیادہ ہونا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے اس فیصلے کے بعد اگلے انتخابات پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن سپریم کورٹ نے اسی کے پیش نظر تمام فریقین کو کہا کہ آپ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے اپنے سیاسی قائدین سے رابطہ کریں. سپریم کورٹ اٹھ گئی کچھ گھنٹوں کے لیے. سپریم کورٹ نے فاروق اشنائک کو بھی موقع دیا. سپریم کورٹ نے سب وکلاء کو کہا. فاروق اشنائک صاحب اور باقی نے آگے کہا کہ یہ تو آپ کا کام ہے تاریخ دینا, یہ ہمارا کام ہے تاریخ دینا نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے تو کہا کہ آپ مل کے بیٹھ مسئلہ حل کر لیں, کوئی تجویز لے کر آئیں متفقہ, وہ لائی نہیں. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ جب یہ محسوس کر لیا جائے کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو پھر اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. نہیں, میں اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا جس سے سو موٹو لے لیا جائے اور فیصلہ کر لیا جائے. یہ ان کا اگر رائٹ ہے تو میرے خیال میں آئندہ پارلیمنٹ آئے تو اس رائٹ کو محدود کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے لامحدود اختیارات کے ساتھ کس معاملے میں آئے سو موٹو لے لے. یعنی آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جو کیسز لوئر کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں ان کیسز پر بھی سو موٹو کر دیا جاتا ہے یا ان کی تاریخیں دے دی جاتی ہیں. اب سپیریئر جوڈیشری ایک اپنی جو متعینہ آئینی حدود ہے اس سے اگر باہر جا کر کوئی کام کرے گی تو پھر آپ ایک نیا آئین لکھنے کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ موجود ہے نا کہ جنرل الیکشن کا مطلب 5 سال کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئی انتخابی فریقوں کے ساتھ جانا ہے. صحیح. اور نئے آپ کو جانا ہے حلقہ بندیوں کے ساتھ. تو آپ نے اس کو پیش نظر نہیں رکھا اور آپ نے دیکھ لیا بحران پیدا ہوا ہے. یہ مصنوعی نہیں ہے, یہ سچ مچ کا بحران ہے. اس میں آئین کی شکایت دوسرے کے مد مقابلہ. اطہر کاظمی صاحب, کیا ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں جو لغاری صاحب فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سو ووٹو نوٹس کی وجہ سے بحران مضبوط ہوا ہے. اگر ہم اس ازمپشن کو تسلیم کر لیں کہ ہاں سپریم کورٹ کی وجہ سے بحران کھڑا ہوا ہے یا بحران طوالت پکڑ رہا ہے, تو اگر سپریم کورٹ سو ووٹو نوٹس نہ لیتی اور 90 دن مکمل ہو جاتے جو آئین میں لکھا ہوا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے, اور انتخابات نہ کروائے جاتے, نہ صدر کی بات کو مان رہا تھا, نہ گورنر تاریخ دینے کو تیار تھا, نہ الیکشن کمیشن تاریخ دینے کو تیار تھا, تو وہ بھی تو ایک بحران تھا پھر اگر 90 دن پورے ہو جاتے. نہیں, وہ بحران نہیں تھا جی. بحران تب ہوتا ہے جب الیکشن کی بات ہو. دیکھیں, سپریم کورٹ کے سوموٹو لینے سے آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, پارلیمان اس کے قانون میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے, لیکن آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانے. مین ایشو تو وہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ انتخاب سے بھاگ رہی ہیں, اور ووٹ ڈالنا کسی بھی جمہوریت میں امیر عباس صاحب بنیادی رائٹ ہے. اگر جمہوریت میں جمہور کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے, وقت کے اوپر انتخابات نہیں آپ کروا سکتے, تو پھر یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ مطلب کہ آپ الیکشن نہ کروائیں اور وہ اگر کوئی الیکشن کی بات کرے تو وہ بحران ہو گیا. آپ اس مائنڈ سیٹ کو, حکومت کے اس مائنڈ سیٹ کو آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آپ کسی کے سامنے بھی جا کے رکھیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تاریخ نہیں دی, ان کے گورنر صاحبان نے تاریخ نہیں دی, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اس فیصلے کے اوپر بھی انٹرا کورٹ اپیل کر دی, کہا کہ جی فیصلے کی تشریح کریں. کیا یہ آئین اتنا مبہم ہے کہ ان بڑے بڑے لیڈران کو سمجھ نہیں آیا؟ رضا ربانی کو سمجھ نہیں آیا, فاروق اشنائک کو سمجھ نہیں آیا, زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آیا, خواجہ آصف صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہ آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ قوم کو کیا سمجھتے کیا ہے کہ قوم جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتی ہے. فار گاڈ سیک, سیدھے سادہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے وقت پہ انتخابات کروانے, آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ لیکن کاظمی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کروائیں, لیکن آئین میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اب کچھ اور سے ان کی مراد یہ کہ آئین میں کہیں نہ کہیں انتخابات کو ملتوی کروانے کی بھی گنجائش موجود ہوگی, یعنی کہ ہم اس گنجائش کو استعمال کر سکتے ہیں وقت آنے پر. دیکھیں, اگر کوئی جینون ایشو ہو تو آپ ضرور ملتوی کریں, لیکن کیا پاکستان میں کوئی بھی شخص یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ لوگ انتخابات کروانے چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے تھے اور یہ اس وجہ سے انتخابات نہیں ہو رہے کیونکہ یہ بحران ہے؟
یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے بحران کریٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ ایک خبر بھی دے دوں کہ یہ انتخاب ٹائم پہ ہی ہوں گے. یہ جو مرضی کر لیں, جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون قائم ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. ہاں اگر آپ نے آئین کو روندنا ہے, آئین کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے, وہ بات ہے, لیکن عدالت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد بھی کروائے گی اور یہ انتخابات وقت پہ ہوں گے. لغاری صاحب, عطر کاظمی صاحب خبر کی بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے, یعنی 30 تاریخ کو ہوں گے. اب اگر 25, 26, 27, 28 اپریل کسی بھی تاریخ کو حکومت اپنی چال چل جاتی اور وہ انتخابات کو رکوانے کی کوشش کرتی ہے, سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا نا؟ مسئلہ یہی ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو سپریم کورٹ میں کیا جا کر کرنا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اب آپ آگے بڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ جنرل الیکشن کروائیں اور انتخابی فہرستوں کے بغیر کروائیں کہ نہیں ضرورت ہے ہمیں, ہم پچھلی انتخابی فہرستوں پر کروائیں گے اور ہم پچھلے حلقہ بندیوں پر کروائیں گے, آپ اسی پر کرائیں, اور اگلے الیکشن بھی آپ اسی بنیاد پر کروائیں. چلیں آپ اس سارے عمل کو, آئین کی اس شک کو یا آپ کی آئینی ضرورت کو آپ ایک طرف رکھ دیں کہ جناب ہم نے جو ہے انتخابی فہرستیں بھی تیار کرنی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ حلقہ بندیاں بھی کرنی ہیں. ان دو کاموں کو اگر کیے بغیر آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, چونکہ آئینی تقاضا بھی ہے, تو پھر چلیں گو ہیڈ, آپ کرا لیں الیکشن. اس طرح سے آگے جو بحران پیدا ہوگا پھر سپریم کورٹ کو کہیں گے جناب آپ آ کر اس کو حل کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ایک الگ سے میرا اب یہ ایک ڈیمانڈ ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کے بھی مجھے موقع ملے میں بات کرتا رہا ہوں. ایک الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے اور جو جس کے اندر ہمارے سپریم کورٹ سے ہٹ کر ایک کورٹ بنی چاہیے جو آئینی معاملات پر بالکل الگ سے مباحث ہوں اور الگ سے بحثیں ہوں. اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے ہیں, لوگ رول رہے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ان ایشوز میں ہمارے ادارے بلکہ فل کورٹس بن جاتی ہیں, لارجر ویکس بن جاتے ہیں, اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتیں ویسے پڑی ہوئی ہیں. اور ایسے لغاری صاحب یہ جو آپ آئینی معاملات کے حل کے لیے ایک اور عدالت کا جو آپ مطالبہ یا تجویز سامنے رکھ رہے ہیں, اس پر پہلے بھی ماضی میں بات ہوتی رہی, لیکن اگر ایک علیحدہ عدالت بنا بھی دی جائے آئینی معاملات کی سماعت کے لیے یا آئینی کیسز کے سوالات کی سماعت کے لیے, تو پھر بھی سپریم کورٹ تو ملک میں ایک ہی ہوگی, ایپیکس کورٹ تو ایک ہی ہوگی. اس کورٹ کا فیصلہ بھی الٹیمیٹلی چیلنج تو اسی سپریم کورٹ میں ہوگا. نہیں میں بالکل ایسا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا تصور بالکل درست ہے, میرا تصور بالکل درست ہے. میں اس سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں جو دنیا بھر میں پارلیمنٹ سے جواب بھی ہوتی ہے, کانگریس سے جواب بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کرتے ججز جو ہیں وہ اگر آئینی کنڈکٹ کو پیش نظر نہ رکھیں تو ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ہم نے بنا رکھی ہے, ہم نے آئینی ادارے بنانے چاہیے جو ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کریں اور ان کے بارے میں اور ان کے ایسے فیصلوں میں جو بیان تک کانسٹیٹیوشن ہو ان کے بارے میں بات کریں. بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب اور عطر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال معاملات تو آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے آج انتخابات کا شیڈول سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جاری کر دیا ہے. اب انتخابات پہلے مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جب کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. کیسے اس سارے معاملے کو روکا جا سکے گا, یہ بہرحال ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل.